बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुखालिफिन मकतब अहले बैत के एतराज़ात के जवाबात के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक क्लिप सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि जिसमें एक मुफ्ती साहब जो हैं वो गोया कि एक यानी मौलवी है इनका, और वो एक फ़तवा नकल कर रहा है मुफ्ती मुनीबुर रहमान का। एक मशहूर ज़माना नात जो आपने सुन रखी है, मनकबत नाज आपने सुन रखी है, नबी है आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा है माँ हुसैन दी। इसके बारे में मुफ्ती मुनीब का जो फ़तवा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, सबसे पहले चलते हैं वो मुलाहिज़ा फरमाएं क्लिप, इंशाअल्लाह फिर उसका मुफस्सल जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। कुल जहान दा नबी दा आसरा है मां हुसैन दी। बारहा मरतबा हम ये कहते हैं तमाम सनाखानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि खुदा के लिए कलाम पढ़ने से पहले किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम को चेक करवा लिया करें कि ये कलाम आया है, इसका पढ़ना कैसा है। और वैसे भी इमाम अहले सुन्नत सैयदी अशाह इमाम अहमद रज़ा खान कंदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हमारे बुजुर्गान दीन के जो कलाम है उसके पढ़ने की हम तलकीन करते हैं कि वो पढ़ा करें। जो वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो ऐसे वैसे मसाइल नहीं बनेंगे। और ये कलाम जो पढ़ा जाता है कि नबी है आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा है माँ हुसैन दी, पंजाब में काफी पढ़ा जाता है, खान बड़े धूमधाम से ये पढ़ते हैं। जनाब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया का इस पर फतवा मौजूद है। मैं फतवा वो बिल्कुल मिनवान आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप फतवा देखें कि आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं। सवाल होता है कि बाज नातख़्वां इस तरह के अशार पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, इसका शरई हुक्म बयान कीजिए। वो शेर यह है कि नबी है आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा है माँ हुसैन दी। तो आप जवाब देते हुए फरमाते हैं इस शेर का मफहूम यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहान का सहारा है, वसीला है, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से मुश्किल में काम आने वाले हैं। लेकिन अल-अयाज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के आसरे या सहारे या वसीले के मोहताज हैं। ये कुरान करीम की मानवी तकजीब है। अल्लाह जल्ला व अला कुरान पाक में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, फरमाया कि और रसूल मुकर्रम मोमिनों के साथ खास तौर पर निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाले हैं। आलम मा सिवल्ला यानी अल्लाह करीम के अलावा को कहते हैं। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए भी रहमत हैं, आसरा हैं, सहारा हैं, वसीला हैं। क्योंकि आलम यानी माँ सिवल्ला में वो भी शामिल हैं। ये शेर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान बयान करने की आड़ में शान रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेअदबी का आईनादार है। अब मुफ्ती साहब आगे फरमाते हैं कि अब इन शिकम परवर पेशावर नातखानों से नामूसे उलूहियत जल्ला वाला, नामूसे रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूसे मुकद्दसात दीन महफूज नहीं रहे। उलमा पर लाजिम है कि इनका मुआखजा करें और सादा लोग अहले सुन्नत व जमात को उनकी जुबान दराजी और रेशा दवानियों से महफूज करें। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया और मेरे ख़्याल में जितने भी मुहिबान अहले बैत हैं, अमीरुल मोमिनीन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले अफराद हैं, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फ़तवा और उसकी जो वजाहत है इस शेर को लेकर, उसको पढ़ने के बाद हतमन वो दिल अज़ुर्दा हुए होंगे और
افسوس کا مقام ہے واقعاً یہ جو مفتی منیب صاحب نے فتویٰ دیا، یعنی تعجب کی بات ہے ایسے افراد کے اوپر نام رکھ دیا جاتا ہے مفتی کا. یعنی آپ سے تو بہتر یہ نعت خوان حضرات ہیں، یعنی جو واقعاً اہل بیت شناس ہیں، جو قرآن شناس ہیں، جو دین شناس ہیں. یعنی یہ جتنے بھی عام آپ کے نزدیک ایک عام نعت خواں ہیں، یہ جتنے بھی نعت خوان حضرات ہیں کہ جو مناقب اور فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ یہ شعر ہے کہ نبی دا آسرہ ماں حسین دی، اس شعر میں آپ کو تکذیب معنوی نظر آتی ہے، اور آپ نے اپنا نام رکھا ہے مفتی منیب. اور جناب انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں جس شخص سے مناظرہ کروں گا وہ مفتی منیب ہے، وہ میرے لیول کا ہے. تو مرزا صاحب اگر مفتی منیب جیسا بندہ آپ کے لیول کا ہے تو پھر آپ کا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ مفتی منیب صاحب کی حالت ہے کہ یہ جو شعر جو بیان کیا گیا ہے میں آپ کی خدمت میں ابھی بیان کروں گا، جنہوں نے کہا کہ جی تکذیب معنوی ہے قرآن کی. تعجب کی بات ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک اندر سے ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک طرح کی یہ ناعصبیت ان کے اندر پنپ رہی ہوتی ہے اور وہ اس انداز سے باہر نکلتی ہے. ملاحظہ فرمائے اب ہم چلتے ہیں قرآن کی خدمت میں. جو آئے مباہلہ آپ کے بچوں کو یاد ہے کہ اے نبی اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. یعنی رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ انفسنا و انفسکم، یعنی تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنے نفس کو لاؤں گا. نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا. اب اس کے بعد حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جن افراد کو ساتھ لے کر آتے ہیں، حسنین کریمین علیہم السلام، امام علی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. ملاحظہ فرمائیں تخریج الاحادیث والآثار، جمال الدین ذیلعی صاحب، مجلد الاول، پہلی جلد. اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 807 پہ ملاحظہ فرمائیں. جاء رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ومعه علی والحسین والحسن والحسین وفاطمہ، فقال علیہ السلام اذا انا دعوت فامنوا. یعنی جب یہ مباہلے میں تشریف لے کر گئے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کروں تو آپ سب نے آمین کہنا ہے. جس کو سننے کے بعد وہ جو نجران کے افراد تھے انہوں نے کہا کہ اس مباہلے سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں وہ آثار دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں اور یہ اگر کچھ اپنی زبان سے کلمات ادا کر دیں تو ان کے کلمات میں، ان کی آمین میں اس قدر تاثیر ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. اب رسول اللہ جو ہیں وہ خود دعا کر دیتے، لیکن وسیلہ قرار دیا جناب زہرا کو، امام علی علیہ السلام کو، امام حسن و حسین کو کہ آپ لوگ آمین کہیں. یعنی حقانیت رسول اللہ، حقانیت دین کے اوپر جس کی آمین سے مہر ثبت ہو رہی ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اور یہ کہتے ہیں تکذیب معنوی ہے. وہ آپ سے تو بہتر یہ نعت خواں حضرات ہیں، اور اپنا نام رکھا ہے جی مفتی. ملاحظہ فرمایا اگلی تفسیر موسوعہ الحافظ ابن حجر عسقلانی الحدیثیہ. جب ہم اس میں ہم جاتے ہیں مجلد الرابع، اس کی چوتھی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 281. یہاں دیکھیں جی بالکل وہی عبارت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کا ہاتھ تھاما، جناب فاطمہ جو ہیں وہ چلتی آ رہی، ان کے پیچھے امام علی علیہ السلام ہیں. وہ یقول، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اذا انا دعوت فامنوا، کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. یعنی یہ پنجتن پاک کی یہ جو ایک وہاں پر مباہلے کے مقام، مباہلے کے لیے جب یہ افراد لے گئے، تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو ان کا مقام، جو ان کی منزلت ہے وہ یہاں سے واضح ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دعا کروں آپ لوگ آمین کہنا. اور یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ حضرت زہرا کو وسیلہ قرار دیں. یہ جناب ان کی معرفت ہے. اچھا جی، اس کے بعد حاشیۃ القنوی کس کی ہے جی؟ اسماعیل بن محمد حنفی علی تفسیر الامام البیضاوی. اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی 6 جلد میں تو یہاں پر بھی بالکل اسی آیت کے ذیل میں کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں اذا انا دعوت فامنوا. بالکل آگے چلیں تفسیر بغوی. جب ہم تفسیر بغوی میں جاتے ہیں تو یہاں پر اس کی 2 جلد میں ملاحظہ فرمائیں اسی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یعنی اس کے ذیل میں کیا فرمایا؟ یہاں دیکھیں اذا انا دعوت فامنوا، یعنی جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا.
اس کے بعد دیکھیں وہی الفاظ جو میں آپ کی خدمت بیان کر رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں جو انہوں نے ہاتھ بلند کیے، اگر یہ خدا ان کی سنے تو یہ پہاڑ بھی جو ہیں وہ ان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں، اس قدر ان کی دعا میں تاثیر ہے۔ اور یہ جناب مفتی منیب صاحب کہ نجران کے عیسائیوں نے جو ہے وہ ان کی اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کی جو عظمت تھی، جو ان کی ہیبت تھی، جو ان کی جلالت تھی، اس کا رعب و دبدبہ اس قدر ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور جناب یہ مفتی منیب صاحب جو ہیں وہ اور جو آگے سے ایک نمونہ پڑھ رہا ہے، بڑے عجیب و غریب یہ افراد ہیں۔ اور ابھی کہا جاتا ہے کہ جی ناسبیت تو ہے ہی نہیں، اصل ناسبی ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کے اندر اب تو ماشاءاللہ کھل کے ناسبیت نکل رہی ہے، اور ہر طرف سے کوئی نہ کوئی اس طریقے سے ایک نمونہ نکل آتا ہے، اور مقام و منزلت اہل بیت میں تقصیر کا مرتکب بنتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک مختصر جواب تھا آپ کی خدمت میں، البتہ یہاں پر ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی تاکہ وہ بھی میں آپ کی خدمت بیان کر دوں، تاکہ بات جو ہے وہ مزید آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ ام ابیہا، جو ام ابیہا لقب ہے کس کا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہا گیا اے نبی کی بیوی تم مومنین کی مائیں ہو، یعنی تم مومنین کی مائیں ہو، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، یعنی ہمیں مفتی منیب صاحب اس کا معنی سمجھا دیں، اور یہ صحیح اور سند روایات کے ساتھ آپ کی روایات جو ہیں موجود ہیں، اس حوالے سے آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں التعدیل و تجری، اس میں جب ہم جاتے ہیں فاطمہ بنت نبی تکن ام ابیہا، یعنی ان کی کنیت کیا ہے؟ وہ ام ابیہا۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں المعجم الکبیر، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر بھی بالکل مکتبہ ابن تیمیہ کی چاپ الجثانی والعشرون 22ویں اس کی جلد ہے، وَقَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُكَنَّ ام ابیہا، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو کنیت ہے وہ ام ابیہ ہے، اپنے والد کی ماں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی کیسے آسرا ہو سکتی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کا؟ اس کے بعد فوائد الحنائی، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں روایت کی سند اوپر انہوں نے بیان کیا ھذا حدیث صحیح ان فاطمہ بنت رسول اللہ وہی ام ابیہا، اور یہ کون ہیں؟ ام ابیہ ہیں، بذالک کناھا رسول اللہ، اور اسی وجہ سے رسول اللہ نے ان کی کنیت یہی رکھی، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو کنیت ہے وہ ام ابیہ ہے۔ اس کا معنی بتا دیں، آسرا آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں وسیلہ نہیں مانتے، تو ام ابیہا کا کیا معنی ہے؟ اس کی فقط آ کے وضاحت کر دیں۔ تو یہ ایک اظہر من الشمس ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو مقام و منزلت ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی ایام فاطمہ میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ تو یہ فقط آپ کی خدمت میں چند گزارشات تھیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ بھی ایسے افراد کی مذمت کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ مفتی منیب صاحب کے اس فتوے کی علماء اہل سنت کی طرف سے بھی مذمت آنی چاہیے کہ انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو یہ ایک یاوہ سرائی کی ہے اس کی مذمت کی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔